गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। नो, इस लफ्ज़ के सुनने की शायद किसी को आदत नहीं रही। रिजेक्शन, किसी को इनकार कर देना, किसी को किसी बात से, किसी काम से मना कर देना, किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना। यानी इस मामले पे हम किसी को ट्रेन ही नहीं कर रहे कि हाउ टू कोप अप विद दैट। अगर कोई आपको इनकार करता है ड्यू टू एनी रीजन, हमें ये समझाया ही नहीं जाता कि उस डिसीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ एक बात करूंगी। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में एक लड़के को, एक मर्द को रिजेक्शन किस तरह से डील करनी है वो सिखाया ही नहीं जाता। और देखिए, ये चीज़ शुरू होती है घर से, और घर से ये चीज़ इस तरह से शुरू होती है कि जब आप घर में होते हैं तो उसके अलावा जब आप बचपन से हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमें ये चीज़ दिखाई जा रही होती है कि जनाब सालन की ये प्लेट है तो ये बोटी लड़के को जाएगी। बताया जाता है आप सुपीरियर हैं। बेटा थका हुआ आया है स्कूल से, बेटी भी साथ ही आई है, लेकिन बेटी को कहा जाएगा भाई को एक गिलास पानी दे दो। शुरुआत तो यहाँ से होगी, उसको पता है वो सुपीरियर है। एट द सेम टाइम बहुत सारे मामला देख रहे होते हैं कि बेटा प्रायोरिटाइज उसको किया जाता है, वो प्रायोरिटी बनाई जाती है। इक्वालिटी घर के अंदर नहीं होती, एंड दिस इज़ द रीज़न ईगो आ जाती है। हमारे लड़कों के अंदर बचपन से ईगो डाली जाती है, और जब जाहिर है ईगो उनके अंदर आती है तो जिस बंदे में ईगो होती है वो रिजेक्शन फेस नहीं कर पा रहा होता। एंड दिस इज़ द रियलिटी जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी बहन को ये नहीं देखा होगा कि भाई को कह दे नहीं मैं पानी नहीं देती क्योंकि माँ का हुक्म है या बाप का हुक्म है कि तुमने उसको पानी देना है। उसने यही देखा है होते हुए। शुएब, इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी को पानी दे देना। मैं रवैयों की बात कर रही हूँ, मैं एक ऑब्लिगेशन की बात कर रही हूँ जो कि एक लड़की के ऊपर लगा दी जाती है कि उसने ये ड्यूटी एक दूसरे जेंडर के लिए करनी है। वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपका शौहर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन, राइट। कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया जा रहा होता है। अब वही मर्द, जब वही लड़का जब बड़ा हो रहा है और एकदम से उसको जब वो किसी को प्रपोज करेगा फ्रेंडशिप के लिए, शादी के लिए, किसी रिश्ते के लिए, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ से उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी तो उसके अंदर यही वाली चीज़ आएगी कि मुझे किसी ने ना बोली है। सही बात है। अच्छा, इसमें सबीन एक बात और भी है, इसमें जो बात आप कर रही हैं ज़ाहिर है इसमें एक चीज़ हम ऐड ज़रूर करते हैं। इसमें जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी वो पेरेंट्स की होती है, क्योंकि इसी माशरे में बहुत सी जगहों पर, बहुत से घरों में हम देखते हैं कि बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, लेकिन जो आपने बात की ज़ाहिर है वो हम डिनाई नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, ये सोसाइटी का, कि वो लड़कियों को इस तरीके से अंडरमाइन किया जाता है, उनको जिस तरीके से अपब्रिंगिंग में कॉन्फिडेंस उनका शैटर किया जाता है, वो हम सब ने होते देखा है। ये जो हमने आज सारी बात की है इस प्रोग्राम के आगाज़ में, आप सब समझ रहे होंगे हमें बात क्यों कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त जो एक सिचुएशन है, जो कि एक केस हमारे सामने है जिस पर हमने कल भी बात की थी, हम उस पर बात करेंगे। 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ जिसको कत्ल किया गया था, जब उनके कातिल की हम बात करते हैं, चूँकि कल ये ख़बर आई सिर्फ 20 घंटों में। अच्छा, इस पर हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे इस्लामाबाद पुलिस को कि जिन्होंने सिर्फ 20 घंटे में उसके कातिल को गिरफ़्तार किया है, आला कत्ल भी बरामद किया है, उसका जो लड़की का फ़ोन था जो कि उस कातिल के पास था वो भी बरामद कर लिया। उसने ये कहा जा रहा है कि उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। अब यहाँ पे बात है, वो जो लड़का है उसकी एज पे भी मैं नहीं जाता, सारे उसकी एज पे बहुत क्वेश्चन भी हो रहा है, बट द क्वेश्चन इज़ ये माँ बाप को क्यों नहीं पता होता कि उनका बच्चा 15, 16, 17, 18 जो भी आपकी एज है, उस एज में घर से जा रहा है, अपने शहर से कहीं और जा रहा है, उसके पास पिस्तौल है, वो किस इरादे से जा रहा है, वो किससे बात करता है, उसकी क्या इंटेंशन है, आपको मालूम ही नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। वो किसी के घर जाकर किसी की बिल्कुल क़यामत बर्पा करने जा रहा है, ये आपको क्यों मालूम नहीं होता। ये कैसे माँ बाप जो इतने गाफिल होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि उनका बेटा जा किधर रहा है। वो जो एक जहनीत है उसकी, वो जो कातिल जहनीत है उसकी, उसके साथ वो जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं है कि वो किधर जा रहा है। उसने एक घर उजाड़ दिया है। अब अक्सर लोग कहते हैं ना कि इंसाफ, मैं सवाल करता हूँ क्या इंसाफ, कोई इंसाफ, कौन सा इंसाफ। वो वापस आएगी क्या? वो वापस आएगी? लड़की उसकी जान चली गई है, अब कैसा इंसाफ होगा? वो वापस कैसे आएगी? उसके वालिद की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था सबीन कल। एक तो ये कि उनके हौसले हिम्मत को सलाम है, एक वालिद जिसकी एक ही बेटी थी और वो उस बेटी के लिए जिस तरीके से उसने बात की कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। उसकी बेटी चली गई और द वे ही वाज सेइंग, मैं लिटरली आई डोंट हैव वर्ड्स।
ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, اور اس پہ بھی اور انسینسٹیو کامنٹس کیا آ رہے ہیں. اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. میں نے کامنٹس کی نیچے بھرمار دیکھی اور وہ کامنٹس تھے ایسے کاموں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. یہ میں کوٹ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, میرا تو دل کر رہا ہے کہ ناموں کے ساتھ کوٹ کرنا چاہیے سو دیٹ نہیں سبین کرنا چاہیے, وہ اسکرین شاٹس دکھانے چاہیے, اتھارٹیز کو چاہیے انہیں گرفتار کریں کیونکہ یہ پوٹینشیل قاتل ہیں, پوٹینشیل کلرز ہیں. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی ذہنیت یہ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے, یہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے. پلیز ان کامنٹس کو دیکھیں, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو اس طرح کے کامنٹس کر رہے ہیں کہ ایسے کاموں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. ٹک ٹاک پہ آتی تھی, چلو ایک میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی, صفایا ہوا, اور پتہ نہیں اس طرح کے کامنٹس انسینسٹیو کہ میں لٹرلی یہاں پہ ان کو بیان نہیں کر پا رہی ہوں پالیسیز کے کو دیکھتے ہوئے. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ میں سوشل میڈیا پہ ان کو ریویل بھی ضرور کروں گی اور ان کے بارے میں بات بھی کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل کلرز ہیں, ان کے بارے میں بات کرنی ہے, ہم سب کو بات کرنی ہے, ہم سب کو آواز اٹھانی ہے. ہم ہمیشہ بات نہیں کرتے, بڑے سینسٹیو ٹاپکس ہیں, ان پر بات نہیں ہونی چاہیے. بھائی بات کریں گے تو نارملائز ہوگی نا چیز, بات کریں گے تو ان کے ذہن کھلیں گے نا, بات کریں گے تو کارروائی ہوگی نا. جب بات ہی نہیں کریں گے تو کیسے ان کو پکڑا جائے گا, ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے گی, ان کے پیرنٹس کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا بچہ یہ حرکت کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کی ذہنیت اس طرف جا رہی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے, ہمیں اپنے ینگسٹرز کو سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے, اور وہ سیدھے راستے پر تبھی لے کر جایا جا سکتا ہے جب ان کی کاؤنسلنگ ہوگی, اسکروٹنی ہوگی, بات ہوگی, ان کو بٹھایا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا کہ یہ کامنٹ غلط ہے, یہ ذہنیت غلط ہے. اور یہ صرف کامنٹ نہیں ہے, ہمیں شروع اس طرح سے کرنا ہے. ان کو یہ بیٹھ کے بتانا بھی نہیں ہے, ان کو پہلے تو جھنجھوڑنا ہے اور کہنا ہے کہ جو کامنٹ ہے صرف کامنٹ نہیں ہے, تمہاری ذہنیت ہے جو کہ بتا رہی ہے. اور میں مان نہیں سکتا کہ اس کے پیرنٹس کو یا اس کے فرینڈس کو یا اس کے سبلنگس کو ذہنیت معلوم نہیں ہوگی. آپ امیجن کریں نا, کوئی فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ ایسے کوئی کامنٹ کر رہا ہے, کیا آپ کے آس پاس لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا؟ جس نے کامنٹ کیا ہے کہ میں ان کے آس پاس ان کے جاننے والوں پہ یہ بات کر رہا ہوں. آپ کو اگر معلوم ہے کہ یہ شخص ایسے کامنٹ کر رہا ہے, اس کو پکڑیں, اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں, اسے پاگل خانے میں ایڈمٹ کروائیں, اس کا علاج کروائیں, کیونکہ وہ پوٹینشیل قاتل ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پر آج بات کرنا. وی آر ویری ڈسٹربڈ کیونکہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں. کب تک ہم نے اسی طرح شور مچانا ہے, کب تک اسی طرح ہم نے برداشت کرنا ہے؟ دیکھیں ہر عرصے بعد ایک کوئی ایسا کیس سامنے آ جاتا ہے اور ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آواز اٹھاتے ہیں, ہیش ٹیگ چلتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں, ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, جس مرضی پلیٹ فارم پہ ہو ہم بات کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, سب کچھ ہے. ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک نیا ایشو آ جاتا ہے, ایک نیا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ ملکی مسئلہ ہو سکتا ہے, معاشی مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی سوشل ایشو ہو سکتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے اور دوبارہ سے یہ چیز دب جاتی ہے. اینڈ یہ ایک سائیکل ہے جو کہ چلتی جاتی ہے. بٹ ہم کب تک برداشت کریں گے, ہمیں کب تک برداشت کرنا ہے, ہم کب تک یہ ذہنیت برداشت کریں گے, اس طرح کے واقعات برداشت کریں گے؟ ہم ان کے اوپر بات کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں ان کے اوپر بات کرنی ہے, ہمیں ان کے اوپر تھرو آؤٹ بات کرنی ہے, صرف ایک کیس کے بعد بات نہیں کرنی ہے. ہمیں تب تک بات کرنی ہے جب تک یہ ذہنیت چینج نہ ہو جائے. ہمیں تب تک بات کرنی ہے جب تک ہماری لڑکیاں سیف فیل نہ کریں, وہ چاہے جس مرضی پلیٹ فارم پہ ہوں, وہ سڑک پہ جا رہی ہوں تو انہیں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور مجھے اس بات کی ٹینشن ہے کہیں کوئی میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے. ہماری لڑکیاں جب رات میں باہر جا سکیں گی اپنے کام کاج کے لیے یا نارملی واک کرنے کے لیے بھی یا کسی بھی کام کے لیے, دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہ سیف فیل کریں. اور وہ سیف فیل کرانا ہے ہم سب نے مل کے, ہمارے معاشرے کے مردوں نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ ہماری لڑکیاں سیف فیل کریں. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دوز مین جو کہ کھڑے ہوئے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, جن کی ذہنیت بھی اچھی ہے, جو دوسری ذہنیت کے, غلط ذہنیت کے لڑکوں کو, مردوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہمیشہ ہم کوئی واقعات دیکھتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ آواز اٹھاتے ہیں. وی ریئلی اپریشیٹ بیکاز چینج جو ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوگا, وہ آپ سے شروع ہوگا. اور بالکل اٹس ناٹ جینڈر اسپیسیفک, ہم یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذہنیت ہوتی ہے کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اس طرح سے ڈسکریج کرنا, کسی بھی پلیٹ فارم کو اس طرح سے کسی کے کام کو ڈسکریج کرنا یا اس پہ آواز اٹھانا یا اس کو کرٹیسائز کرنا, یہ ایک ذہنیت ہے. اس کا جنڈر سے تعلق نہیں ہے, بٹ ہاں دیٹس ویری ٹرو کہ چونکہ یہ مردوں پہ زیادہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے, تو اس لیے ہمیں اس کو ایڈریس بھی اس طریقے سے کیا ہے. اور تب تک ایڈریس کرتے رہیں گے, تب تک بات کرتے رہیں گے جب تک ہر بچی, ہر لڑکی, ہر عورت محفوظ نہیں ہوگی. ایسڈ وکٹمز کے کیسز آج بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں, زندگیاں تباہ ہوتے ہیں, ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہم تب تک بولتے رہیں گے, تب تک آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम जब कहते हैं ना कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो बड़ा ज़रूरी है कि हम ग्लोबली ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। एक तो ग्लोबली जब कनेक्शन की बात होती है ना ग्लोबल, तो हम हमारे वहाँ से सोशल मीडिया आ रहा होता है, इससे ऊपर हम बात नहीं कर रहे होते बट ऑब्वियसली थोड़ा सा जहन खोलने की ज़रूरत है। आप दूसरे मुल्क किसी भी मुल्क चले जाते हैं शुभ लिटरली आप मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़ाहिर है अमेरिका तो है बट ऑब्वियसली बहुत सारे और ममालिक भी हैं। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा गैप फील होता है और गैप फील होने की वजह ये होती है कि आपको उनकी ज़ुबान नहीं आ रही होती, उनको आपकी ज़ुबान नहीं आ रही होती और कनेक्ट नहीं कर पाते ना, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते ना। लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कनेक्ट करती है लोगों को। हम कहते हैं पीपल टू पीपल टाइज नहीं बिल्ड हो पा रहे होते, स्पेशली बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि आप अवेल नहीं कर पा रहे होते इस वजह से, सिर्फ क्योंकि आप जब उस मुल्क में जाते हैं आपको उसकी ज़ुबान नहीं आती। अच्छा, हमने हमेशा ये फोकस रखा है कि अंग्रेज़ी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए और हमारे स्कूल्स में भी पढ़ाई जा रही होती है और बहुत ज़रूरी है आना। और हम इनकरेज करते हैं कि बहुत सारी ज़ुबानों में से एक अंग्रेज़ी ज़ुबान है जो कि सबसे पहले आनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है कि अब हम और बहुत सारी ज़ुबानें सीखें। आप जर्मनी जाते हैं, मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, अब वो कहते हैं हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर इसलिए अवेल नहीं कर पा रहे होते, बहुत सारी जॉब्स क्योंकि उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। ये बहुत से मुल्कों में है ना, चाइना चले जाएं वहाँ पर कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और लोग ये कह रहे होते हैं कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें चाइनीज़ नहीं। बिल्कुल, ये बहुत से मुल्कों में आप देख लें कि वहाँ पे जब लैंग्वेज आपको आती है तो आपके लिए तरक्की की बहुत सी राहें खुल जाती हैं और लैंग्वेज अगर ना आती हो तो फिर काम ख़राब होता है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात क्या है वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत से इदारे हैं जो कि लैंग्वेज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो बच्चे भी सीख रहे होते हैं, देयर आर एप्स एज वेल जिसमें बच्चे सीख रहे होते हैं और नए नए लफ्ज़ और फिर सेंटेंसेज एज पर देयर एज एंड इंटरेस्ट वो सीख रहे होते हैं। तो आज का हमारा मौजू यही है कि पाकिस्तान में लैंग्वेजेस सीखना, ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखना वो क्यों ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस सीखने से दिमाग कितना खुल जाता है, कितनी इसमें वसअत आती है, कितना आप खुल के आगे बढ़ सकते हैं। और कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी सीखना इंपॉर्टेंट है? इमर्जिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात कर लें, जैसे हम टैलेंट की बात करते हैं ना कि इमर्जिंग टैलेंट है, वैसे इमर्जिंग लैंग्वेजेस के जो अभी आप सीखेंगे तो एट दिस पॉइंट आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जवेरिया शबीर ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, कई यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त एक और निजी यूनिवर्सिटी में वो काम कर रही हैं, इस मुंसलिक हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त में जब हम बात करते हैं दुनिया, उसकी अपॉर्चुनिटीज़, उसको एक्सप्लोर करना और अपने मुल्क में रहते हुए एक्सप्लोर करना, सो उसमें ज़रा लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट डू यू थिंक, अब कितना रोल बढ़ गया है कि ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी है, दैट्स द नीड ऑफ द टाइम? जी बिल्कुल, मेरा तो यही ख्याल है कि अभी एक लैंग्वेज तो हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है तो फिर हम उसको ग्लोबल विलेज हमें समझना भी चाहिए। और उसमें जब आपके बैरियर्स हैं तो वो जो बैरियर्स हैं वो उनको ब्रिजेस में हमें कनेक्ट करती है एक लैंग्वेज, और एक गिफ्ट है फॉर लाइफ। सो बिल्कुल, और ये आपको आनी चाहिए, इससे आपके बहुत सारे और भी दरवाजे जो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ के हैं वो ओपन हो जाते हैं। सही बात। आपको अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि अच्छा मुझे लैंग्वेजेस की तरफ जाना है या मुझे इस पर ज़्यादा एडवोकेट करना है लोगों को, कि ये इंटरेस्ट आपके अंदर कैसे आया? एक तो जैसे आपने बताया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेजेस से कुछ ताल्लुक़ रहा और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इसके अलावा ये भी हुआ कि ख़ुद भी एक दफ़ा फ़्रेंच जो है वो सीखने की कोशिश की। फिर इंटरनेशनल गई कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च रिलेटेड, वहाँ पे जब मुझे ये फ़ील हुआ कि देखिए मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रही हूँ या बहुत सारे लोगों से बातचीत उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि कितनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लीडरशिप रोल में हो या आप स्टूडेंट हो तो दोनों ही तरह से एक लैंग्वेज आपके लिए क्या रोल प्ले कर सकती है। तो मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ और मैंने फिर इस तरफ तो वही तवज्जो। और सारे लैंग्वेजेस कैसे आपको कनेक्ट करती हैं, आपने वो डिस्कनेक्शन फील किया होगा और ऑब्वियसली वो हम लोग भी जब कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो वो डिस्कनेक्शन नेचुरली फील किया जा रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि कैसे उस मुल्क के बारे में, उन लोगों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी आजकल कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए सबसे पहले, जो उनको सिखानी शुरू कर देनी चाहिए, एट द सेम टाइम जो हमारे यंगस्टर्स हैं अभी वो अगर लैंग्वेजेस सीखना चाह रहे हैं, सो इस वक्त डिमांड क्या है, नीड किन लैंग्वेजेस की है?
پاکستان کے جی اگر آپ پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کیونکہ اب ہم سی پیک پہ بہت زیادہ غور کر رہے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے, تو چائنیز لینگویج کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ آنے والے وقت میں بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ چائنا کی اب آپ دیکھیں گے اپنے آفیسز پاکستان کے مختلف شہروں میں اوپن کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ایک جاب فیئر انہوں نے کروایا جس سے یہ پتہ چلا کہ چائنیز لینگویج کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت اچھی ان کی پیز بھی ہیں. سو میں کہوں گی کہ بالکل فوری طور پہ تو چائنیز کو لینگویج کو سیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ یورپین لینگویج کی طرف لوگ غور نہیں کرتے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اور لوگ اچھی جاب اپرچونیٹیز اور اسکالرشپ کو اویل نہیں کر پاتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ یورپین لینگویجز کی طرف تھوڑا رجحان بڑھنا چاہیے. انگلش ایک ایسی لینگویج ہے جو آلموسٹ ہماری بہت زیادہ آبادی کو یونیورسل ہے, یونیورسل ہے. سو ہمارا فوکس بہت دیر تک اس لینگویج پہ رہا, لیکن اب میرا خیال ہے کہ اب ہمیں دوسرے لینگویجز کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے. اور اس میں اگر ہم کہیں گے ٹاپ بینیفٹس کیا ہیں تو وہ اکنامک اپرچونیٹیز ہی ہیں یا کہ وہ لرننگ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا بہت سے بچے اپنے خود کا اسکالرشپس, بہت سی اسکالرشپس آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم ڈچ لینگویج نہیں آتی تو ہم نہیں جا سکتے اس ملک میں. بہت سے ایسے ملک ہیں جن کی اسکالرشپس بہت اچھی ہوتی ہیں. آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں تو چلو مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ تو انگریزی والا معاملہ ہے, بٹ ادروائز اور یونیورسٹیوں کی بہت اچھی ہوتی ہیں, وہاں ہم ایڈمیشن اگر لے بھی لیں تو ہم اسکالرشپ نہیں اپلائی کر پاتے, وہ 100% آپ کو نہیں مل پا رہی ہوتی. سو کیا دونوں میں سے زیادہ امپورٹنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکنامک اپرچونیٹیز ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ینگسٹرز کے لیے اچھا وہ پہلے سیکھیں ڈگریز کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آپ جب ایک نئی لینگویج سیکھتے ہیں, فار ایگزامپل جرمن, تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جرمنی میں ہی یوزیبل ہے اور میں یو ایس اے میں جا رہا ہوں یا یو کے جا رہا ہوں تو وہاں پہ کام نہیں آئے گی. کوئی 5000 کے قریب ایسی کمپنیز ہیں جو کہ جرمن بیسڈ ہیں اور جو کہ مختلف ممالک میں بزنس کر رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اف یو آر ملٹی لنگول اور بائی لنگول تو آپ کے جاب کے اپرچونیٹیز کتنے ہائر ہو جاتے ہیں, ایک عام انسان سے آپ میں ایک ڈفرینسیشن آ جاتی ہے. سو اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ایک مسٹ ہونا چاہیے اور یہ آپ کو ایک لینگویج ایک نہ ایک لینگویج تو سیکھنی ہی چاہیے. جہاں تک اس کے پروفیشنل لوگوں کا تعلق ہے تو آپ بہتر طور پہ کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ وہاں کے کلچر کو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ لینگویج ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ایک زبان آپ نے سیکھ لی, آپ نے کلچر کو انٹروڈیوس کر لیا, آپ نے کلچر کو سمجھ لیا. اور اسپیشلی اگر ایون کہ میں صرف ایک ٹریول کے نقطہ نظر سے بات کروں تو میرا خیال ہے خواتین کو تو ہیگلنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے, تو ہم تو اپنے ایک عادی ہوتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا بھاؤ تاؤ کرنا ہے, اور آپ جب ڈسکاؤنٹ آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کو شاپنگ کا وہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا آپ کا ایک ٹریول رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, انٹرسٹ لوگوں کا اب آپ دیکھ رہی ہیں اس طرف آ رہا ہے, بیکاز ہمیں مائنڈ سیٹ بھی تو چینج کرنا ہے نا, اب لوگوں کو بتانا ہے, تھوڑا دماغ کھولنے ہیں کہ نہیں انگریزی سے آگے بھی دنیا ہے. ابھی تک ہم لوگوں کا انٹلیکٹ جج کر رہے ہوتے ہیں انگریزی زبان کے کو دیکھتے ہوئے کہ اچھا فلانا انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے جی, اچھا انگریزی نہیں اچھا بولتا تو وہ تو نالائق ہے. یہ لٹرلی ہماری سوسائٹی کے ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے یہاں پہ. اب ہمیں دماغ کھولنے کی کتنی ضرورت ہے کہ اٹس جسٹ اے لینگویج, آلسو باقی جو لینگویجز ہیں وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے, اور اب ہمیں وہ تمام لینگویجز سیکھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. کسی بھی لینگویج کی امپورٹنس کا بہت زیادہ جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ, اس کے کنٹری کے اکنامک حالات پہ بھی ہوتا ہے, نظار کرتا ہے. جب آپ پچھلے ڈیکیڈ کو دیکھیں اور سے پچھلے ڈیکیڈ کو, تو اس میں انگلش کو اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی کیونکہ اکنامک ریزنز بھی تھے اس کے. بہت سارے لوگ وہاں جانا چاہ رہے تھے جس کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ دیتے تھے, تو لہٰذا لوگوں کا بہت زیادہ رجحان اس طرف ہو گیا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ اس بات کا بھی جیسے پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ یورپ جاتے ہیں تو صرف جرمن لینگویج سیکھ لینے سے 7-8 ممالک میں آپ کے راستے کھل جاتے ہیں. صرف جرمنی میں ہی وہ جرمن لینگویج جو ہے وہ بولی یا سمجھی نہیں جاتی, یا کچھ ادر جو دوسرے ممالک ہیں اس میں وہ ایک گورنمنٹ لیول پر آفیشیل لینگویج بھی ہے, ایک سیکنڈ جو ہے بالکل سیکنڈ لینگویج بھی ہے. سو آپ جتنا اس پہ زیادہ توجہ دیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا. اور
पहला स्टेप क्या होना चाहिए? किसी ने भी अगर लैंग्वेज सीखनी है, जिसने आज फॉर एग्जांपल हमारे सेगमेंट से कोई इंस्पायर हो गया, उसने कहा जी मुझे लैंग्वेज सीखनी है कोई और, हाँ हम तो बिल्कुल हो गए हैं, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? और क्या इसमें ये होता है कि अच्छा अगर ये आपकी ये एज ब्रैकेट है तो ये ज़्यादा अच्छा वक्त होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, और अगर आप सबीन की एज पे चले गए तो शायद आप नहीं सीख पाएंगे, ये होता है? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अमूमन लोग यही समझते हैं, और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी हमारे लोगों का यही होता है कि अब बिकॉज आपकी एक सर्टन एज नहीं है तो आप एक नई लैंग्वेज नहीं लर्न कर सकते। तो ये मैं बिल्कुल आपको क्लियरली एक पैगाम दूंगी कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। आप कंसिस्टेंट हो, आप किसी भी उम्र में कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हाँ, ये अमूमन होता है कि बच्चे क्योंकि ज़रा यंग होते हैं तो वो ज़रा जल्दी पिक कर लेते हैं, लेकिन बात ये होती है यू मस्ट बी मोटिवेटेड, आपको मोटिवेशन होनी चाहिए और साथ में आपकी रूटीन सेट करनी चाहिए। आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि बस एक मैं जाऊंगा अपनी जॉब, अमूमन प्रोफेशनल्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम कर लेंगे, नहीं, आप एक प्लान कीजिए, टाइम एलोकेट करें और फिर जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो ना रखें। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं लैंग्वेज सीखने वालों की? कि हमें फॉरेन सब आ जाएगा, हमें सब प्रोफेशनशिप क्या बोलते हैं, कौन से लेवल पे प्रोफिशिएंसी लेवल आप उस पे पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। सो उसमें ये होता है कि वो समझते हैं कि हम फॉर एग्जांपल देखें, आप जॉब करते हैं तो ये जॉब आपका एक सर्टेन एक एनर्जी लेती है, आपका टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह लैंग्वेज को भी आपको एक टाइम एलोकेट करना है, आपको उसको एनर्जी देनी है, टाइम देना है, तवज्जो देनी है, और फिर इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। तो ये टाइम, एनर्जी एंड देन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिस्टिक गोल उस लैंग्वेज के हवाले से सेट करना बड़ा जरूरी है। कि जितना मेहनत करेंगे उतनी आएगी। हाँ, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, और सब कुछ डिपेंड सिखाने वाले पे भी नहीं कर रहा होता, सीखने वाले पे भी कर रहा होता है कि वो किस तरह से उस चीज़ को अडेप्ट करे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखना भी कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बाकी लैंग्वेजेस की बात ज़रूर कर रहे हैं, बट मैं बहुत हैरान होती हूँ और बड़ा दुख भी होता है देख के कि हमारे आज के बच्चे, उनको अपनी ज़ुबान से लगाव भी नहीं है, उनको अपनी ज़ुबान की इम्पोर्टेंस का भी नहीं पता, और अपनी ज़ुबान अनफॉर्चुनेटली आती भी नहीं है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कसूर शायद हम सबका इसमें है, क्योंकि हम अपनी ज़ुबान को यूज़ ही कितना करते हैं। ठीक है, अगर बाहमी गुफ्तगू में भी अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि हम उर्दू को उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते, और अगर आप माशरे में देखें ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है, लेकिन स्टिल जो अमूमन कम्युनिकेशन है, आप यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे ले लें, आप ऑफिसेज़ ले लें, वो एक दूसरी लैंग्वेज में हो रही होती है। सो जब एक्सपोजर कम होता है तो वो इस्तेमाल कम होता है, तो कल्चर जो है वो चलता ही परवान इस चीज़ से उसको मिलती है, उसको तकवीत इस चीज़ से मिलती है कि उसका इस्तेमाल हो, वो यूज़ में आए, वही चीज़ कल्चर का हिस्सा और उसमें शामिल हो जाती है। हाँ, लेकिन सबीनी की बात से मैं एक और सवाल भी करूँगा। देखें, क्योंकि हमें अपने ही सेगमेंट्स में फोकस कर रहे थे कि अपनी लैंग्वेजेस से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को सीखें, अपनी सकाफत को, वरना आप भूल जाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज अगर आप भूल जाते हैं तो आप उस लैंग्वेज से जुड़ी हर चीज़ भूल जाते हैं, कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड एवरीथिंग। सो नई ज़बान सीखना इंपॉर्टेंस है उसकी, हम उसके कल्चर को समझ पाएंगे, उनके लोगों को समझ पाएंगे, हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस भी रखें, आप यहाँ की चीज़ों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को, अपनी ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ को, कि ये ना हो कि आप अपना आप खो बैठें, फिर आपको मालूम ही ना हो कि आप एक्चुअली कौन हैं। ये एग्जांपल आप पड़ोसी मुल्क की भी लें, लिटरली वहाँ पे आप जितने इवेंट्स देख रहे होते हैं ना, सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, उनके इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहे थे, और मैंने लिटरली उनके एक्टर्स को देखा है कि जब उनसे उनकी ज़ुबान में बात की जा रही होती है तो वो कहते हैं वो से इट अगेन। लिटरली ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि अंदर आ चुका है उनके, और वो उनकी ज़ुबान तो आपको नज़र भी नहीं आती है कि है भी तो बहुत ना। वो तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स वो दिमाग के लिहाज से भी और दूसरे वाले भी हैं। एनीहाउ बैक टू द टॉपिक। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, किस तरह से हम उनको जोड़े रख सकते हैं अपनी ज़ुबान के साथ, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स घर में क्या कर सकते हैं, बिकॉज आपने जिस तरह बात की हम इस्तेमाल ही कितना करते हैं, पेरेंट्स घर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, बच्चों से बात कर रहे होते हैं, लिटरली आप मार्केट में जाते हैं और प्लीज बेटा डोंट डू दिस, इसको पिक ना करो, ये वो वाला मसला मैं लिटरली बता रही हूँ। एप्पल ईट लो, खाना ईट लो, ठीक है, हाथ वॉश कर लो, पता नहीं इस तरह की, और ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये नहीं होना चाहिए। किस तरह से पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कैसे शुरुआत किया जाए अपने घर में?
ایکچولی آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ جو ہے جس بھی لینگویج میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کہا انہوں نے کہ بیلنس رکھنا چاہیے. بہت سارے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف انگلش میں بات کریں، لیکن آپ خود ان سے اردو میں بات کریں تو ان کو بھی اس لینگویج کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. جیسے جب ہمارا ایک اب یونٹ سسٹم بہت ہو گیا، جب مکس ہماری فیملی سسٹم ہوتا تھا تو جو بزرگ تھے وہ باتیں کیا کرتے تھے، اس سے ان کو نہ صرف اپنے معاشرے کا بلکہ اپنے کلچر کا بھی ایک تعلق، ایک مضبوط رشتہ قائم رہتا تھا. تو جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیٹس ویری ٹرو. اچھا اس میں اگین جو ہم انٹرنیشنل لینگویج سیکھنے کی بات آغاز میں کر رہے تھے کیونکہ ہمارا موضوع بھی تھا، ٹیکنالوجی نے کتنا اس کو آسان کیا ہے کہ اب تو ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایپس ہیں، اب تو ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز آن لائن کورسز آفر کر رہی ہوتی ہیں. سو اب یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم کہ میں فزیکلی جاؤں گا اور پڑھوں گا اور وقت نہیں ہے میرے پاس. تو ٹیکنالوجی نے خاصی سہولت پیدا کی ہے. کتنی پیدا کی ہے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے سیکھنا کتنا آسان ہوا ہے؟ ٹیکنالوجی نے تو اس کو بالکل آسان بنا دیا ہے، اور آپ اپنی پیس پہ، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی آپ مصروف ہیں اپنی ایز پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چیزوں کو. بہت ساری ایپس ہیں، بہت سارے آن لائن کورسز ہیں، نہ صرف یہاں پہ بلکہ مختلف ممالک سے اب آپ جو ہے لینگویج سیکھ سکتے ہیں اور اپنے سرٹیفکیٹس حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ دوسرے کلچرز کی بھی بڑھتی ہے، کیونکہ لینگویج جسٹ یہ نہیں ایک زبان سیکھ لی، ایک ساتھ میں کلچرل جو اس کی ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں، جو اس کے آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اینڈ ان کی سینسٹیوٹیز ایز ویل جو کہ زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ پتہ ہو کہ اچھا وہاں کی کیا کلچرل کنسٹرینٹس ہیں جن کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، یہ نہ کہ ہم انوا جا کے گپ شپ لگائیں اور پھر کام خراب ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ ڈسکشن تھی آج کی، اور ظاہر ہے آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے کہ بھائی دور بدل گیا ہے، آپ کو اگر دنیا کے ساتھ آگے چلنا ہے تو آپ کو بہت ساری لینگویجز پہ عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ کون سی سیکھیں گی زبین؟ شب میرا تو دل ویسے جرمن پہ آ چکا ہے نا، جس طرح انہوں نے کہا کہ 7-8 ممالک میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بیکاز اپرچونٹیز کے پرسپیکٹو سے آئی تھنک یہ بڑی ضروری چیز ہے. اچھا فرسٹ پہ آپ کہہ رہی ہیں چائنیز فرسٹ پہ ہے، اینڈ دین جرمن اور تھرڈ پہ فرینچ، کیونکہ فرینچ سے بھی آپ کے بہت سارے ممالک میں دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن what do you think سب سے مشکل لینگویج سیکھنا کون سی ہے؟ سب سے مشکل لینگویج چائنیز ہوتی ہے. اچھا سٹارٹ ہی مشکل سے کرو نا تاکہ باقی سب آسان لگے. سب سے ٹاپ پہ بھی وہی سیکھے بھی وہی، اور کہہ رہی ہے سب سے مشکل لینگویج. جاپنیز اور چائنیز میں فرق ہوتا ہے؟ جی بالکل بہت فرق ہوتا ہے. جی فرق ہوتا ہے. تو یہ اگر چائنیز سیکھیں گے تو جاپنیز پھر بھی نئے سرے سے ہی سیکھنی پڑے گی. وہ ڈفرینٹ، بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اوکے وہ ہمیں لوگ چونکہ سیم سیم لگتے ہیں تو ہم نے کہا شاید لینگویج سیم ہوگی. مطلب ہوتا ہے نا ایک علاقے کے ایک خطے کے فیچر سیم لگتے ہیں نا. ہاں فیچر سیم لگتے ہیں. ہی از رائٹ اباؤٹ دیٹ. تو سب تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ اس اہم موضوع ہم سے گفتگو کر رہی تھی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی لینگویج سیکھنی ہے، بچوں کو کون سی لینگویج سکھانی ہے. چونکہ اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا کسی بھی ایج میں آپ سیکھ سکتے ہیں، بٹ اسٹل وہ جو ینگ ایج ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ آپ اس وقت انٹروڈیوس کرائیں بچوں کو ایک نئی لینگویج کے ساتھ، تاکہ وہ شروع میں سیکھ لیں گے تو ان کا اور دماغ کھلے گا، ایک وسعت ہوگی، وہ اور زیادہ آگے بڑھ پائیں گے، پہلے سے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. چونکہ بائی دا ٹائم جب آپ کی تھوڑی ایج ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت مشکل، لیکن ہاں چونکہ پھر آپ کی سیکھنا بڑا مشکل، مصروفیات بڑھ جاتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی ہے، مصروفیات میں بھی ٹیکنالوجی ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. تو کوئی اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. تو سبین نے سیکھنی ہے جرمن، اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں سیکھوں، لیکن میں چائنیز کی طرف ذرا مجھے لگتا ہے کہ سوچنا پڑے گا مجھے، کیونکہ ٹاپ پہ وہ ہے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. تو میں مشکل کی طرف جانا چاہتا ہوں. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ایک بہت ہی زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں اور یہ بھی کروں گا، اور یہ میں نے کر لیا ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ سیلف میڈ انسان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے جب ہمارے سامنے ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، بٹ آپ اگر غریب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو پھر یہ آپ کا قصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو یوں بھی کر لیں کہ آپ غریب رہتے ہیں پھر قصور ہوتا ہے. آپ نہ بھیجیں نا، آپ رہنے میں فوکس کر لیں تھوڑا سا. جناب غریب رہتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہوتا ہے. ہم ذرا ایکسٹریم انٹینسٹی کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر نعمان سعید خٹک صاحب موجود ہیں. ان کو ہم ویلکم بھی کریں گے.
ٹیچر بھی ہیں, اسکول بھی چلا رہے ہیں, ہسپتال بھی چلا رہے ہیں, لیبارٹری بھی چلا رہے ہیں, سوشل ورک بھی کر رہے ہیں, کیا ہے جو نہیں کر رہے, ہاں شاعری بھی کر رہے ہیں, لکھتے بھی آرٹیکل, تو ان کو ہم بایو کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی That's پرسپیکٹو what سے his subject is. Yes. اس میں ایک خبر ہے ہمارے پاس جو ہم آگے جا کے شیئر کریں گے. تو ویلکم ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں, ظاہر ہے ہم سب کے لیے 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, اس میں ہم ایک آدھا جاب کر لیتے ہیں, آپ اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مینیج کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے فیملی کے ساتھ ساتھ اور اتنے بزنسز کو, لیکن بس انسان جب محنت نہ کرے تو آگے وہ بڑھ نہیں سکتا, تو محنت ہی شرط ہے. تو ذرا ہم چاہیں گے اپنا بھی آپ بیک گراؤنڈ ضرور بتائیں, ہم موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. میں بیسیکلی کرک سے بلانگ کرتا ہوں, اور میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے, اور یہ میں نے گریجویشن کے بعد خود ہی جو ہے نا پھر اپنا وہ سٹارٹ کیا, ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کیا. تو ایجوکیشن میں نے گومن یونیورسٹی سے کیا, اس کے بعد کوہاٹ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ایم فل دونوں میرے وہاں سے ہیں. تو یہ میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسلام آباد میں پھر مختلف انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں. نہیں تو یہ تھی ڈگریاں کر لیں, ڈاکٹر بن گئے, اب اس کے بعد ایک جو اتنے بزنس آپ نے چلائے ہیں اس دوران, یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی والا ایک معاملہ, اس میں جو محنت آپ کی ہوئی ہوگی, جو آپ نے اسٹرگل فیس کی ہوگی, وہ تھوڑا سا پلیز جرنی شیئر کریں. اسٹرگل تو یہ تھا کہ 2015 سے میں نے اپنا جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ لے لیا. تو مجھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ایک پشاور میں بندے مل گئے, تو انہوں نے مجھے جو ہے نا فائنینشیل سپورٹ کیا. تو وہاں سے جو ہے نا میری جرنی اسٹارٹ ہو گئی. پھر کرتے کرتے جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور دروازے جو ہے نا وہ کھول دیتا ہے. اور میرے خیال میں جو ہے نا انسان کے پاس ویژن ہونا چاہیے. پیسہ جو ہے نا وہ کافی سارے لوگوں وہ آ جاتا ہے, کافی سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ویژن نہیں ہوتا, تو اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. اور ویژن ہوتا ہے, پیسہ تو آ ہی جاتا ہے. پیسہ آ جاتا ہے. اور ویژن کیا تھا آپ کا کہ کیا کرنا ہے زندگی میں؟ میرا یہ تھا کہ میں جو ہے نا اپنی پاکستان کے لیے کچھ کروں, اور یہاں پہ کیونکہ ہم آپ دیکھیں نا ہماری مختلف جو ڈائگناسٹک کی چیزیں وہ باہر سے آتی ہیں. میڈیسن تو پاکستان میں بنے, لیکن جو ڈائگناسٹک کی چیزیں وہ پاکستان میں نہیں بنے. تو میرا یہ تھا شروع سے ویژن کہ بینگ اے بایو ٹیکنالوجسٹ, میں پاکستان کے لیے کچھ کروں, کچھ ایسا جو ہے نا پروڈکٹ بنا لوں کہ وہ امپورٹ پہ ہمارا جو انحصار ہے وہ کم ہو جائے. تو اس طرح جو ہے نا میں نے اپنا ایک وہ لیبارٹری سے اسٹارٹ اپ لے لیا, کیونکہ وہاں پہ میں ریسرچ بھی کرتا تھا. تو بایو ٹیکنالوجی بیسیکلی ہے بھی ریسرچ فیلڈ, تو اسی طرح جو ہے نا میں نے اپنا اسٹارٹ لے لیا, اور ریسرچ کرتے کرتے ابھی اس مقام پہ پہنچا ہوں ماشاء اللہ. اچھا ابھی کیسے, بیکاز اب بہت سارے لوگوں کو آپ ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور بہت ساری اپرچونیٹیز آپ روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی ایک اچھی چیز ہوتی ہے, بیکاز بزنسز جب آپ, ہم ہمیشہ سب کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نوکری کریں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ سائڈ بزنس یا کوشش یہ کریں کہ اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کریں, بیکاز آپ اس ٹائم پہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ نوکری دینے والے ہوں, نوکری لینے والے ہیں. خیر ویسے میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ سارے اگر یہی کرنا شروع کر دیں گے تو نوکری کرنے والے بہت سارے ہیں نا, بہت سارے, ٹینشن نہ لو. وہ واقعی میں ٹینشن واقعی نہیں ہوتی ہے. اچھا کتنا مشکل ہوتا ہے بزنس کو سٹارٹ کرنا, موٹیویٹڈ رہنا, اسپیشلی اس دور میں جب آپ کو ہر کوئی ڈسکریج کرنے والا بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, یہ مسائل ہوں گے, وہ مسائل ہوں گے, تو کیسے کان بند کرنے ہوتے ہیں, اور وہ جو ویژن کی آپ نے بات کی نا, اس ویژن کو فوکس کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا بزنس سٹارٹ کرنا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے, بزنس پہ قائم رہنا, اس کو جو ہے نا کنسسٹنسی جو ہے نا یہ امپارٹنٹ ہے. لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں, اگر آپ نے لوگوں کی باتوں کو سننا ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور یہ چیزیں میرے ساتھ ہو چکی ہیں. ایک دن جو ہے نا میں نے کسی کی ہیلپ آؤٹ کی, تو اس نے میرے لیے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو کوئی سرکاری نوکری دے. تو میں نے کہا کہ اگر میں سرکاری نوکری میں ہوتا تو میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا تھا. تو بزنس مین جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے. تو اس میں جو ہے نا ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, ہم ان کی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں ہیلپ آؤٹ. اور کنسسٹنسی جو ہے نا وہ ضروری ہے بزنس کے لیے. اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو آپ بزنس. صحیح بات ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا اس دوران, سوری, کہ وہ جو ایک ابھی بھی سیٹ آف مائنڈ ہے نا کہ سرکاری نوکری ہونی چاہیے. ظاہر سرکار ہے, کتنی نوکریاں دے دے گی سرکار. سرکار کا کام ہوتا ہے کہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا, کنڈیوسو انوائرمنٹ, کہ وہاں پر اور لوگ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہوں. تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس سیٹ آف مائنڈ سے ہم نکلیں کہ صرف سرکاری نوکری نہیں, نوکریاں پیدا کرنی ہیں آپ نے اس انوائرمنٹ میں. اور شکر اشرف, اس والے مائنڈ سیٹ سے شاید کافی حد تک ہم اب نکل چکے ہیں کہ جہاں پر یہ ہوتا تھا کہ اچھا رشتہ تبھی دے دے سرکاری نوکری ہے. لٹرلی یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی ختم ہو گیا, بٹ ظاہر سی بات ہے جہاں پر چینج ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, سرکاری نوکری کرنا کچھ بھی, اس کے اپنے پرکس ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خود بھی ایونیوز تلاش کریں, سرکار کی مدد بھی کریں, کیونکہ آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے, شادی تو ہو ہی جائے گی.
آپ فائنینشلی اسٹیبل تھے جب آپ کی شادی ہوئی؟ نہیں تو نہیں بھی ہے تو ہو جاتی ہے. اگر ماں باپ کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے, اس مائنڈ سیٹ پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی سب سیٹ ہو جائے گا. میرا کیس تو ڈفرینٹ تھا, میں تو جاب لیس تھا اس وقت. چلے اس پہ نہیں آتے, آگے بڑھتے ہیں. سر یہ جو بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں رہتے ہوئے ایک سوال کروں گا, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی لیب بھی, آپ ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کٹس کی بات بھی آپ نے کی. ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ بھی بڑا سفر کیا کہ وہ کٹس باہر سے آتی تھیں, پھر ہمارا ٹیسٹ ہوتا تھا, پھر معلوم ہوتا تھا, اور بڑا اس میں ٹائم لگتا تھا. سو جو اس وقت بھی پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا کام ہوا کٹس کو لے کر اینڈ ادروائز. ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں ڈائگنوسٹک کٹس میں, آپ لوگ بھی کچھ کام کر رہے ہیں کہ ایسی کٹس پاکستان میں ڈیولپ ہو جائیں کہ ہمارا انحصار ختم ہو جائے امپورٹ کرنے پر, ہم یہیں پر ڈائگنوسٹک کٹس بنائیں, بہت سی بیماریوں کو ڈائگنوسس یہیں پر ہو جائے, انہیں کٹس کو استعمال کرتے ہیں جو کہ چیپ ہوگا فور شور. میں نے پہلے بات کی کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں نا, تو یہ اسی ریسرچ کا میرا جو ہے نا وہ ہے کہ ہم نے اپنا ہیپاٹائٹس بی کا اور ہیپاٹائٹس سی کا اپنا کٹ بنا لیا. اچھا, پاکستان میں بنا لیا ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے ڈائگنوسٹک کٹس بن گئی. ابھی ہم کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم خود ہی ادھر بنا رہے ہیں. ابھی ہم امپورٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ ابھی تو ہم ڈیفرنٹ کنٹریز سے, ہاں پاکستان کو باہر سے آتے ہیں, یا چائنا سے آتے ہیں, یا کوریا سے آتے ہیں, یا یورپین کنٹریز. اور ظاہر ہے وہ اچھی خاصی کٹس آتی ہیں جو کہ ظاہر ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ میں اگر ہم چلے جائیں تو. اور اگر ہم اپنی کٹس جو کہ ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں, اور اگر آئی ایم شیور ابھی اپروول کی سٹیجز چل رہی ہوں گی, جی اپروول کا, سو جب یہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی, کمرشل پریپریشن میں ہم جائیں گے, تو کتنا سستا ہو جائے گا ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ڈائگنوسس؟ ایک تو اس کا جو کاسٹ ہے نا وہ تقریباً 50% سے ہم نیچے لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ابھی 2000 کا ایک ٹیسٹ چل رہا ہے تو ہم وہ 1000 تک وہ آفر کر سکتے ہیں, 1000 تک. دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس میں, آپ کے ڈالر جو ہے نا باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم جو بھی چیز منگواتے ہیں اس میں ڈالر میں ہم پیمنٹ کر کے, بالکل ایسا ہی, اور اصل معاملہ ہے کہ ڈالر پاکستان سے باہر نہ ہی جائیں, جی زیادہ سے زیادہ پاکستان میں آئیں. پاکستان میں آئیں. اگر ہم ایکسپورٹ کی طرف پہ یہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے نیبر کنٹریز میں دیکھیں, فار ایگزامپل افغانستان ہمارا سب سے بڑا نیبر کنٹری ہے, ہم وہاں پہ جو ہے نا ان کو ایکسپورٹ کر کے وہ دے سکتے ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی سب سے زیادہ ہے, اور افغانستان میں ہیپاٹائٹس بی سب سے زیادہ ہے. تو ہم جو ہے نا ہیپاٹائٹس سی کے کٹ یہاں پہ استعمال کر کے اپنے اور بی وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں, تو ہم ڈالر کما بھی سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کتنا امپورٹنٹ آپ نے ریز کیا پوائنٹ, ڈائگنوسٹک کٹس اگر سستی ہوں گی تو ظاہر لوگ ڈائگنوسٹک کی طرف جاتے بھی ہیں. ادروائز نارملی یہ ہوتا ہے جی ٹیسٹ نہیں کرانا, بڑے پیسے لگ جائیں گے. بلکہ ہمارا تو ایک اور بڑا معاملہ ہے, ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, اگر ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یار پیسے ضائع ہو گئے. یہ مائنڈ سیٹ ویسے ہم سب کا, پیسے ضائع ہو گئے, ایویں ہی ٹیسٹ کرا لیا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شکر الحمدللہ کہتے ہوئے بڑے کم لوگوں کو ہم نے سنا. لیکن ٹیسٹ جو ہے نا ہمیں کرنی چاہیے, 6 مہینے میں جو ہے نا ایک دفعہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. ایک اسکریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے, بیسک پروفائل جو ہے نا آپ کا وہ کرنا چاہیے. اسپیشلی کس ایج کے بعد آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہر ایج میں. اوکے, ہاں. اب میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں. میرے پاس ایک کیس آیا ہاسپٹل, میں ہاسپٹل بھی چلا رہا ہوں, تو دوست ہے میرا, اس کی امی کو جو ہے نا HIV ڈائگنوز ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے پوچھا کہ کیا ہسٹری ہے, کہہ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے پہلے اس نے ڈینٹل کو ایک سیکشن کیا تھا. تو اب آپ 6 مہینے بعد جب اپنا وہ کرتے ہیں نا اسکریننگ, تو آپ کے پاس اپنا ایک ریکارڈ ہوتا ہے, ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ میں 6 مہینے پہلے تو ٹھیک تھا, ابھی جو ہے نا مجھے بیچ میں کہاں پہ مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے یہ انفیکشن ہو گیا, یا آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے, تو ارلی سٹیج میں پھر آپ بیماری کو جو ہے نا کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. 6 مہینے بعد اسکریننگ کروانا تو بہت زیادہ اس میں فائنانسز انوالو ہیں, کیونکہ اسکریننگ تو آپ نے ہر اگر چیز کی کروانی ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا. کچھ یا بیسک اسکریننگ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, بیسک اسکریننگ وہ کیا ہے بیسک اسکریننگ؟ اس میں بلڈ سی پی ہے آپ کا, ہیپاٹائٹس بی سی, HIV اسکریننگ ہے, لپڈ پروفائل ہے آپ کا, HbA1c ہے, اور RFT لفٹیز ہیں, جو آپ کے وائٹل آرگنز ہیں کہ ان کا آپ کو 6 مہینے میں 6 منتھس میں ایک دفعہ تو آپ کروا سکتے ہیں. 6 مہینے میں کرا سکتے ہیں, 6 مہینے میں کروا سکتے ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں زبان لینگویجز پہ بات کر رہے تھے, تو ہم بھی وہ مسئلہ ہو گیا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بیچ میں اٹک کریں گے. نہیں, ہمارے ہاں ویسے یہ رجحان آپ کو تھوڑا اب چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ ہم بھی اپنے سیگمنٹس میں, میڈیا پہ بھی بات ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اب ڈاکٹرز بہت زیادہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے کہ اگر بیمار ہیں تو تبھی آپ ٹیسٹ کرائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اپنا خیال رکھنا ہے, اور 6 مہینے بعد یہ جو بیسک ٹیسٹ ہیں ان کو کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ سارے ٹیسٹ, یہ ساری فیسلٹیز تو سرکاری ہسپتالوں میں دیکھا جائے تو کافی ٹیسٹ جو ہیں, جس طرح آپ سی پی کی بات کریں, کافی سارے ٹیسٹ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن اسکریننگ ہم کروا سکتے ہیں اس طرح رینڈم جا کے؟ ہاں, رینڈم کروا سکتے ہیں آپ. اچھا, ہاں, رینڈملی آپ کر سکتے ہیں نا. اسکریننگ میں جو ہے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. میں اگر ایک سرکاری اسپتال میں جاؤں, میں صرف کہوں کہ مجھے اسکریننگ کروانی ہے, نہیں وہ تو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر کے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ پی ڈی میں جا کے جو ہے نا اس سے وہ کرا لیں, میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اوکے, ٹھیک ہے,
تو آپ کا بلڈ سی پی میں جو ہے نا کافی ساری بیماری اس کا ڈاکٹر تو پوچھے گا نا کیا مسئلہ ہے آپ کو, کوئی مسئلہ ہے تو ٹیسٹ کراؤں گا. نہیں تو آپ ان کے کہیں گے کہ میں نے جنرل چیک اپ کرانا ہے. اچھا ڈاکٹر سنتے ہیں؟ ڈاکٹر سنتے ہیں. میں آنیسٹلی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایک ٹیسٹ میں بھول گیا, یورین آ رہی, وہ بھی مسٹ ہے. ہاں وہ بھی اس میں جو ہے نا مسٹ ہے. اس میں ایڈ کریں جی, کوئی 6-7 ٹیسٹ آپ نے بتایا جو کہ اگر آپ 6 منتھس بعد کرا لیں تو ایک اچھی اسکریننگ آپ کی ہو جاتی ہے. اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے. چونکہ دیکھیں بائی دا ٹائم ہم جب ایج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, ہماری روٹین بھی ایسی ہے, ڈائٹری ہیبٹس بھی ایسی ہیں, تو پھر چیزیں کچھ نہ کچھ متاثر ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ارلی اس کو پکڑ لیا نا, اس کی روٹ کاز کو, اچھا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے, تو آپ اسے پھر ایڈریس کرتے ہیں. ارلی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, پھر علاج ہو جاتا ہے, پھر انٹرونشن آپ کر پاتے ہیں. اور سر آپ ذرا بایو ٹیکنالوجی سے آتے ہیں, آپ کے جو ایجوکیشن کے شعبے میں آپ کام کریں, آپ نے اسکول بھی آپ ماشاء اللہ آپ چلا رہے ہیں, اسکول کی طرف کا رجحان کیسے ہوا؟ اچھا مجھے اسکول بھی چلانا ہے. اسکول کی طرف جو ہے نا میرے والد صاحب جو ہے بیسیکلی وہ خود ایجوکیشن سے بلانگ کرتے ہیں, پرنسپل ریٹائرڈ ہیں. تو میں نے جو ہے نا پہلے ایک ہاسپیٹل بنایا تھا اپنے علاقے میں. اچھا. لیکن وہ انفارچونیٹلی وہاں پہ نہیں چلا. میری بہت خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے کو سرو کروں, لیکن بس کچھ اس میں ہو گئے مسائل. تو پھر جو ہے نا اس کو میں نے اسکول کی طرف کنورٹ کیا. ایک تو میرے والد صاحب جو ہے نا اس کو خود لک آفٹر کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کا جب وہ آپ لگے رہتے ہیں. میں نے اسلام آباد میں بھی ایک جو ہے نا سیٹ اپ اسٹارٹ کر لیا, چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. تو اسکول میں جو ہے نا آپ کی مائنڈ جو ہے نا وہ تھوڑی سی فریش بھی ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ. اور اوبیسلی ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ انوالو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, بیکاز آنیسٹلی آپ کی اپنی انوالومنٹ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی بزنس میں. اس پہ بھی ضرور آئیں گے, بٹ تھوڑا سا بتائیے گا کہ چینج کیسے آپ لے کر آ رہے ہیں ایجوکیشن کے پرسپیکٹو, بیکاز اسکول رن کرنا ایک اس کا بھی تو ایک ویژن ہے نا. بالکل. تو کیا ویژن ہے جس کو رکھتے ہوئے سامنے آپ نے اسکول اسٹارٹ کیا, اور کیا چینجز آپ لے کر آ رہے ہیں ایجوکیشن کے پرسپیکٹو؟ میرا جو بیسک ایجوکیشن میں ہے نا وہ پریکٹیکل ایجوکیشن پہ ہے. میں اکثر جو ہے نا اپنے ٹیچرس کو بھی کہتا ہوں جو ہماری بورڈ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ایک تو دنیا کے ساتھ چلنا. ابھی جو ہے نا آئی ٹی کا دور ہے, تو ہمیں بچوں کو جو ہے نا آئی ٹی سکھانی چاہیے. یہ جو فری لانسنگ کے کورسز وغیرہ ہم ان کی طرف اسکلس پہ ہم جائیں. ٹھیک ہے, یہ کنونشنل جو ایجوکیشن ہے نا, یہ میری جو ہے نا جو ہمارے ارباب اختیار ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے. تو آپ یہ کر پا رہے ہیں؟ کون ہم؟ آپ یہ کر پا رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں. اچھا. ہاں ہم کر رہے ہیں. ہم تو جو ہے نا پریکٹیکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں بچوں کو. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اسکول میں 5th اور 6th کلاس کے بچے کا جو ایک روٹین ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ باقی اسکولوں سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ ہم جو ہے نا ایکٹیویٹیز بیس لرننگ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کو انوالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک میں فار ایگزامپل بچوں کو سائنس پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب ان کو میں پڑھا رہا ہوں اسٹیٹس آف جو ہے نا میٹر کے مختلف جو اسٹیٹس ہیں, لکوڈ ہیں, سالڈ ہیں, گیس ہے. اب وہ کس طرح ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ کنورٹ ہوتے ہیں. وہ اگر آپ پریکٹیکلی ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ جو ہے نا ان کے ذہن میں. نہیں وہ بات تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن میں آ رہا تھا اسکلس کی طرف. جیسے فری لانسنگ وہ کس کلاس سے انٹروڈیوس کراتے ہیں ایسے کورسز؟ کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو فری لانسنگ سے انٹروڈیوس کرایا جائے, کوڈنگ کی بات کی جائے, اے آئی کی بات کی جائے. تو وہ آپ کس کلاس سے انٹروڈیوس کراتے ہیں؟ فرسٹ کلاس سے ہماری جو ہے نا, ہاں کلاس فرسٹ سے ہماری جو ہے نا کمپیوٹر کی ساری وہ ہم ان کو کر رہے ہیں. اور جو بڑی کلاسز ہیں 4 سے آنورڈ ہم ان کو پھر جو ہے نا یہ کوڈنگ وغیرہ اور باقی جو آئی ٹی کے کورسز وغیرہ, اے آئی بھی, جی وہ ہم سکھا رہے ہیں. تو یہ اچھا ہے, بہت چھوٹی ایج سے بچے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر, جس طرح سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ بھی ظاہر ہے ملٹیپل چیزیں آپ رن کر رہے ہیں, بزنسز رن کر رہے ہیں, ایسے میں خود پہلے ایک چیز سیکھنا اور پھر, بیکاز انٹرپرینور ہر کوئی بننا چاہ رہا ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اپنا سیٹ اپ لے کر آئیں, اپنا کچھ سٹارٹ کیا جائے, لیکن ظاہر ہے اس میں بھی انریلسٹک گول سیٹ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بزنس اسٹیبلش کر دیا, اب کسی کے حوالے کر دو. خود اس بزنس پر بور ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس سبجیکٹ پہ آپ کی انوالو ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اینڈ دین وہ کام پہلے خود سیکھنا کتنا ضروری ہے. آپ نے کس طرح سے اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ سیکھ کر مینیج کی, ابھی بھی آپ کی انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے؟ انوالومنٹ جو ہے نا وہ آپ کی 100% ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور سیکھنا جو ہے نا میرا جو اپنا ہے, میں پہلے جو بھی بزنس سٹارٹ کرتا ہوں اس کو پہلے میں سیکھتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, جب تک میں نے خود اس کو سیکھا نہ ہونا, اس کے جتنی بھی جو ہے نا وہ سٹیجز ہیں سب پہ جو ہے آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. جب تک آپ کا وہ نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. میں I was expecting this line کا, اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. اور اکثر جو ہے نا ہمارے جو بزنس فلاپ ہوتے ہیں وہ ریزن یہی ہوتا ہے. یس, آپ اس میں انوالو بھی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس میں ڈیل کیسے کرنا ہے. اب آتے ہیں سر, جو آپ سوشل ورک کر رہے ہیں, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے خاصا کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے سوشل ورک کا, کہ اچھا کوئی اگر
سپورٹ کسی کو چاہیے ان یور کمیونٹی تو آپ نے کیسے سپورٹ کرنی ہے؟ وہ ایجوکیشن میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ہیلتھ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ سوشل پروٹیکشن کے پرسپیکٹو سے بھی ہو سکتی ہے. ہاؤ آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ ہم نے یہاں پہ جو ہے نا اپنا ایک ویلفیئر آرگنائزیشن سٹارٹ کیا ہے. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مختلف پہلے تو اپنے لوگوں کی ہم جو ہے نا ممبرشپ کر رہے ہیں، ان کو جوڑ رہے ہیں. اس بیس پہ جو ہے نا ہم مختلف اداروں سے ان کے لیے جو ہے نا ڈسکاؤنٹ بھی لے رہے ہیں، ایجوکیشن میں بھی لے رہے ہیں، ہیلتھ میں بھی لے رہے ہیں. اور کسی کو اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، فار ایگزامپل خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب اس کے پیرنٹس تو ادھر نہیں ہیں، اس کی فیملی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرنا ہاسپیٹل میں، یا اگر کوئی خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر کے ان کے لواحقین تک لے کے جانا. تو ہم اس پہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اوکے. یا کسی کو اچانک کوئی بیماری ہو جاتی ہیں، اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، یا اس کی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، تو اس طرح کی ہم چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اچھا کہ آپ نے اپنی کمیونٹی سے سٹارٹ کیا، بٹ آئی ایم شیور کہ یہ لمیٹڈ ٹو یور کمیونٹی نہیں ہوگا، آپ کے آس پاس ظاہر کوئی اور بھی نیڈی ہے تو آپ سپورٹ کرتے ہوں گے. لکھتے بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں، کچھ شاعری اگر سر ہمیں آپ سنائیں نا. آپ تو پشتو میں بھی کرتے ہیں شاعری، اردو میں بھی کرتے ہیں. اردو میں اگر کوئی شاعری؟ اردو میں جو ہے نا میں ایک اپنا ایک غزل ہے، ٹھیک ہے. تو کس کے لیے لکھی تھی؟ شاعر جو ہے نا کسی کے لیے لکھتا نہیں ہے، وہ اس کے دل کی آواز، سب سے بڑا جھوٹ ہی ہے. اس کے خیال میں جو بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کون تھا خیال میں؟ چلے شاعری سنا پھر. نرمی میں چھپا ہوتا ہے طوفان کبھی، نرمی میں چھپا ہوتا ہے طوفان کبھی، ہر بات پہ بولنا نہیں فرمان کبھی. ہنسی چہروں پہ دل بوجھ سے دبا ہوا، یہ لوگ سہ لیتے ہیں نقصان کبھی. خاموشی ان کا ہنر بن جاتی ہیں، برداشت ہو جیسے آسان کبھی. سمجھوتے کرتے ہیں دل سے یہ لوگ، نہ کرتے ہیں کسی سے گلہ ارمان کبھی. نعمان خاموشی کو مت کم سمجھ، یہ ظرف کا ہوتا ہے اعلان کبھی. واہ واہ. اچھا آپ رائمنگ چیک کرنا، فرمان، ارمان اور پھر نعمان. اور اپنے نام کو ایڈجسٹ کیا نا، ہونا چاہیے شاعر کے لیے. بہت ضروری تھا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. بہت اچھا کام ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ اچھا کام کرتے رہیے. ایسے لوگ بہت سی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ اچھا آپ لوگوں کے لیے کتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ماحول کو. پلس وہ جب آپ ایز این انٹرپرینور کام کرتے ہیں تو بہت سی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف پڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے ایڈونچر سپورٹس ان پاکستان. اس کا رجحان کیسا ہے، اس کا فروغ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں اچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سیکھیں کہاں سے. شوق تو ہوتا ہے کسی ریل کو دیکھ کر، جیسے میرا بھی بنجی جمپنگ کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں کروں، بٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں جا کے کروں. تو ایسے میں بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میں ویڈیو تو دیکھ لی ہے، میں نے کسی اور ملک کی ویڈیو دیکھ لیا، میں کیسے پاکستان میں ہی کروں. سو آج اس موضوع پہ بات کریں گے. جس شخصیت میں جوائن کیا ہے ان کا ماشاءاللہ وسیع تجربہ ہے، 2 دہائیوں پر محیط ان کا تجربہ ہے، اور اس میں وہ 200 سے زائد سیشنز کرا چکے. اس میں راک کلائمبنگ بھی ہے، اس میں روئنگ بھی ہے، اس میں سیلنگ بھی ہے، اس میں تیر اندازی بھی ہے، ماؤنٹینئرنگ بھی ہے. بہت سے جو ایڈونچر سپورٹس کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ شعیب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سروائیو کرنا بھی، سروائیونگ سکلز ایڈونچر سپورٹس خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ آپ اگر سٹک ہو گئے ہیں تو کیسے آپ نے سروائیو کرنا ہے وہاں پر. وہ ایک تو ٹپس ہوتی ہے، دوسرا مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہونا بھی اس ٹائم پہ، حاضر دماغی کتنی ضروری ہے، سو دیٹ آپ گھبرائیں نہیں. گھبرانا تو اوبویسلی اس سچویشن میں ہر کوئی گھبرا جاتا ہے، بٹ اس کو ٹیکل کس طرح پینک کرتے ہیں تو پھر آپ زیادہ نقصان اٹھا لیتے ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا اپنے نروس پہ قابو رکھنا ہوتا ہے اور ایگزسٹنگ سچویشن کو سمجھتے ہوئے آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اس موقع پہ ہم بات بھی کریں گے کہ اس وقت کتنا ضروری ہوگا اس کو سمجھنا، بیکاز ہم نے کچھ ایسے حادثات بھی دیکھے ہیں ریسنٹلی کہ جس میں جانیں چلی جاتی ہیں جو کہ آپ کو اس وقت سمجھ بھی نہیں آتے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. طاہر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جن کا میں نے ذکر کیا کہ وسیع تجربہ ہے ان کا. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. بہت شکریہ. آپ نے تو گائیڈ بکس بھی ماشاءاللہ تحریر کی ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں آپ کا اپنا شوق ڈیولپ کیسے ہوا ایڈونچر سپورٹس کی طرف؟ ہم لوگ جی ٹورزم سے شروع ہوا، سیر میر کرنے جاتے تھے، وہاں سے پھر ٹریکنگ شروع ہوئی. ٹریکنگ میں سامان اٹھایا، ٹینٹ بنائے، پھر پہاڑ سامنے تھے تو پہاڑ چڑھنے. اس وقت بیسیکلی ایڈونچر میں پاکستان میں جو ہے وہ ماؤنٹینئرنگ سب سے زیادہ جو پاپولر ہے، اور راک کلائمبنگ اس کی سمجھیں بیس ہے. اوکے. اور ہمارے یہاں پہ ڈور سٹیپ پہ فیسلٹی ہے اسلام آباد میں. اس کے بعد پھر پیراگلائڈنگ اب
ڈیولپ ہو رہی ہے, کچھ اچھے پائلٹس آ گئے ہیں پاکستان میں, مطلب ڈیولپ کر گئے. اور سروائیول کی آپ نے بات کی, اس سے پہلے بنجی کی بات کی. بنجی پاکستان میں نہیں ہوتی ہے. ایڈونچر تقریباً بہت ہی تھوڑا ہے, سب کچھ ہی تھوڑا ہے, اور اس کی ٹریننگ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ پرائیویٹلی لوگ کر رہے ہیں, تو جو کہ بیس ہے ضرورت. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا لوگوں کا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, یا ہمارے پاس ایسی کوئی جگہیں کم ہے جہاں پر ایڈونچر سپورٹس اسکوپ آپ کو کم دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وجوہات آپ کی نظر میں کیا کیا ہیں؟ جگہیں ہمارے پاس ورلڈ وائڈ بیسٹ ہیں. جیسے اگر ماؤنٹینئرنگ کی بات کریں تو وی ہیو 5-8,000 میٹر ہائی پیکس. اسی طرح ہر چیز کی, پیراگلائڈنگ کے لیے وی ہیو ایکسلنٹ پلیسز. مگر کوئی چونکہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ نہیں ایکٹیو, اس میں جو فیڈریشنز کا رول ہوتا ہے وہ ذرا کمزور ہے, تو اس وجہ سے ڈیولپ نہیں کر پائی. جو ہماری ماؤنٹینئرنگ ہے جو ہو رہی ہے وہ بھی زیادہ تر جو ہمارے نارتھ کے کلائمبرز تھے جو ہائی الٹیچیوڈ میں کام کر رہے تھے ایز پروفیشن, وہ آگے گروپس کے ساتھ جا کے کلائمبرز کے ساتھ انہوں نے کچھ سیکھ لیا. اب ہمارے جو ادھر سے ساؤتھ سے بھی کچھ کلائمبرز آ گئے, اور اس میں اب ڈیولپمنٹ کچھ ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ نے آغاز میں کہا نا بنجی جمپنگ نہیں ہو رہی, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایڈونچر سپورٹ جو کہ پہلے پاکستان میں نہیں تھیں وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. جیسے فلائی بورڈ, وہ بھی میں نے سنا ہے کہ اس بار عید پہ خانپور ڈیم میں پرابلی اس کا ایک سیٹ اپ لگ رہا ہے. برادر کچھ ٹرائل بھی ہوا ہے. اس سے پہلے کچھ سال پہلے ہم نے کراچی میں بھی دیکھا تھا کہ اسٹارٹ ہوا تھا, جو کہ پھر شاید بند ہو گیا, آئی ایم ناٹ شیور, کیونکہ اس کے بعد ہوا نہیں. سو کیا وجہ ہے کہ ایک چیز آتی ہے پاکستان میں فار سم ٹائم, لیکن پھر وہ ہم آگے بڑھ نہیں پاتے اس میں؟ کچھ تھوڑا بجٹ فنڈنگ کا ہے. اوکے, یہ جو ہوور والی بات آپ کر رہے ہیں, یا ویسے بھی جو ہیں ایکٹیویٹیز ذرا مہنگی ہیں, تو وہ پھر ہمارے بجٹ میں نہیں آتی. اوکے, اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے, بیکاز ظاہر ہے اس کی مینجمنٹ کریں گے, اس پہ کاسٹ انوالو ہوگی, اور اگر لوگ نہیں آئیں گے. پرائیویٹلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر پرائیویٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ایڈونچر سپورٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک ماڈل ہی ایسا بنانا چاہیے تاکہ وہ سسٹینیبل ہو؟ اب ظاہر ہے بجٹ کنسٹرینٹس تو وہیں پر آئیں گے جہاں پر آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہوگی. سو جو پرائیویٹلی لوگ کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ ان کو اسٹریٹجکلی چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ اگر وہ ایز اے بزنس اس کو لے کر چل رہے ہیں تو بزنس اسٹریٹجی بھی تو ہونا کہ گریجولی پرائس انکریز کی جائے, لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کے. شروع میں ہی آپ نے 2-3 ہزار, جو کہ ہم نے واقعی دیکھا ہے, ایک زپ لائننگ ہے تو اس کے 2 ہزار 3 ہزار روپے رکھ دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی اسپورٹس اگر آتا ہے تو اس کے لیے سسٹینیبل پلان ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ زپ لائن جو ہے نا اچھی والی, وہ تقریباً 80 لاکھ 1 کروڑ کی لگتی ہے ایک نارمل, صحیح, جس کا اچھا بریکنگ سسٹم ہو. ہمارے یہاں بریکنگ پراپر ہے ہی نہیں, دیسی بنائی ہوئی ہیں. ایک جگہ تو ٹریکٹر کی ٹیوب لگائی ہوئی ہے, ایک دفعہ اس میں ایک بچہ ذرا زور سے لگا, میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا جی اس میں ذرا ہوا کم تھی تو اس لیے ہٹ کر گیا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کی کوئی چیک اینڈ وہ نہیں ہے, اوپر سے کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں. ابھی ایک بالا کوٹ میں ہوٹل, I was about to say کہ وہ تو بہت اچھی لگی ہوئی ہے, جو ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن ہے. وہ تین جگہوں پہ ہمارے پاس ہیں جو پراپر ہیں. ایک کاغان کی ہے, ایک ملم جبہ کی ہے, مگر اگین وہ 3,000 بھی نہیں, اس سے زیادہ مہنگی ہے. ایک چراٹ میں فوج نے لگائی. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے راک کلائمبنگ ہے, اب راک کلائمبنگ کی روپ جو ہے وہ آلموسٹ 800 to 1,000 روپیز پر میٹر ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اگر کٹ لگ جائے تو روپ ضائع ہو جاتا ہے. اوکے, کل آپ کے پاس اقرا تھیں, اقرا ہمارے ساتھ کوئی 18 سال سے اتنی سی تھی جب اس نے راک کلائمبنگ شروع کی تھی, اور ناؤ شی گاٹ نیشنل کلر. ماشاءاللہ. اور 2 سال پہلے K2 بیس کیمپ بھی وہ میرے ساتھ گئی تھی. تو اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو شوق سے آتے ہیں اور وہ دے کنٹینیوڈ. اس میں ان کی فیملی کی بھی سپورٹ بہت ساری ہے. تو ہماری لڑکیوں نے بہت ساری راک کلائمبنگ میں اسپیشلی اگر میں بات کروں تو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کیا. تو وہ جو آپ اسٹریٹجی کہہ رہے ہیں وہ کون بنائے؟ اگر میں ایز بزنس کر رہا ہوں تو میں تو ایک فارمولہ بناؤں گا, مگر یہ کہ کوئی ادارہ ہو جو چیک. ابھی میں بتا رہا تھا ہاٹ ایئر بیلون شروع کیا تھا بالا کوٹ میں, جی بالکل, وہ پھر بند ہو گیا بیکاز اپروول ہی نہیں ملا. ہاں, پھر وہ یہ کہ اپروول کے لیے گئے جب, تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جسے پتہ ہو کون دے اپروول. تو ابھی 3-4 جگہوں سے ہوتا ہوا بھی وہ سسپینس میں ہی ہے کہ انہیں ملتا ہے کہ نہیں. مطلب میں کہاں جاؤں پوچھنے کہ بھئی
میں نے یہ لینا ہے تو اس کو چیک کرنے والے تو آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے, ظاہر سی بات ہے, ایک نئی چیز آئی ہے اس کے ریزلٹ نئی چیز آئی ہے اس کی وہ ڈیولپ ہوگی, مطلب انہوں نے اسے بلڈ ہونا بھی امپورٹنٹ ہے. اس پرٹیکولر کیس میں ایڈونچر فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہوتا تھا ایبٹ آباد میں, ہے ابھی بھی, کوئی 40 ایئرس 35 ایئرس پہلے انہوں نے ہاٹ ایئر بیلون لائے تھے, وہ ختم ہو گیا آلموسٹ, وہ پرائیویٹ کسی کے پاس چلا گیا, ٹرینر ختم ہو گئے. ابھی لاسٹ انہوں نے جو گورنمنٹ کا ادارہ, انہوں نے اس پارٹی کو کہا کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں, پھر وہ آپ کو سرٹیفائی کریں گے. تو اس طرح سے ہے کہ جو مسائل ظاہر ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے سولوشن پہ بات ہونی چاہیے. کے پی گورنمنٹ نیڈس ٹو فکس دس, تاکہ یہ جو بھی چیز ایڈ ہوئی ہے وہ ہمارے لیے اویلیبل ہو نا. آئی واز ویری ایگر جب بھی میں نے خبر سنی تھی کہ ہاٹ ایئر بیلون آ گیا, بٹ مجھے معلوم ہوا کہ وہ نہیں چل رہا. اب دیکھیں نا ٹرکی جائیں آپ 300 غبارے اڑے ہوتے ہیں, جاتے ہیں آپ اس کے لیے. اور باقی جو ہے پیراگلائڈنگ اگین مہنگا گیم ہے, ایک ونگ لیکن اب بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں, بہت سے اسپاٹس پہ ہو رہا ہے. وہی لوگ ہیں, اچھا وہی لوگ ہیں, مطلب اچھے لوگ ہیں, مگر ابھی ہمارے پاس 50 میکسیمم 100 کر لیں 100 پائلٹس ہوں گے جن کے پاس اپنا ونگ ہوگا. اور یہ اس طرح ہے نہیں, کلب لیول پہ بڑا مشکل ہے کہ میں اگر 4-5 لاکھ روپے کا ونگ لے کے, تو اس کا جب ٹریننگ کورس کرواتا ہوں اس کی یا تو فیس زیادہ رکھوں گا, اس میں ڈریگ میں ہی کافی ڈیمیج ہوتا ہے نا, اس کی ڈیپریسیشن بہت زیادہ ہے. اچھا تو اس طرح اکوپمنٹ بہت مہنگا اور ہے ہی نہیں, اویلیبل نہیں ہے. ماؤنٹنیئرنگ کا اب جو آپ ہمارے ماؤنٹنیئرز ہیں, شیروز ہے, نائلہ ہے, یا نارتھ والے ہمارے سارے ہیں, واجد وغیرہ, جوتا جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا, پاکستان میں تو ہے ہی نہیں, ناٹ اے سنگل پیس, باہر سے منگوانا. تو اب چھوٹی یہاں پہ اسلام آباد میں ایک شاپ آ گئی ہے, انہوں نے کچھ سامان رکھا ہے. اس طرح ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی تو اسکردو میں پرائیویٹلی ایک صاحب کروا رہے ہیں یہ سارے, بلکہ بچے ان سے سیکھ رہے ہیں, مگر جو ادارہ ہے اس کی کوئی ٹریننگ کورسز نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ کہ یہ دقت سب سے بڑی ہے. لڑکیاں کتنی آگے آ رہی ہیں ایڈونچر سپورٹس میں؟ لڑکیاں بہت اچھی, اگر اوور آل نمبر تو کم ہے, مگر یہ کہ اگر مردوں اور اس کی بات کریں تو آلموسٹ پیرلل, ناٹ ان ماؤنٹنیئرنگ, مگر ویسے جنرلی پیراگلائڈنگ میں آتے ہیں شوق سے. دوسرا یہ کہ ابھی ٹریننگ کا شوق نہیں ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ ہمارے پاس پیراگلائڈنگ پہ بھی آتے ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ سیلفی والے ہوتے ہیں, وہ پیسے دیں گے 8-10 ہزار روپے خرچیں گے, تصویر بن گئی تو بس ان کا سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے. تو ایک لمبا پروسیس ہے. تو مطلب لوگ سیریسلی پرسیو نہیں کر رہے, صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پہ کہ اچھا ہم فلانا کام کر رہے ہیں, یہ بھی ایک فیکٹر ہے, مگر آن دا ادر ہینڈ بہت سارے سیریس لوگ بھی ہیں, جیسے نائلہ از گڈ ایگزامپل. بڑے چند ہیں نا, دیکھیں ہم گنتے تو ہم فنگر ٹپ سے بتا سکتے ہیں, شروز ہیں, سعد منور ہیں, نائلہ کیانی ہے, ٹھیک ہے, ہم مطلب یہ چند ہم گن سکتے ہیں. تو لیکن اتنا پوٹینشیل جب ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے سیریسنس اس طرح سے نہیں نظر آ رہی. بٹ اس میں آئی تھنک چونکہ واقعی بہت مہنگا ہے یہ کھیل, اس لیے بھی ہمیں کم لوگ نظر آتے ہیں. یہ بھی ہے, مگر یہ کہ ہم لوگ مطلب مختلف لگے ہوئے ہیں. جیسے اب 8 مارچ جو ہے نا, وہ یور ڈے, ویمن ڈے ہوتا ہے, تو اس پہ ہم نے 2007 میں گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان ٹورزم کے ساتھ مل کے ایک راک کلائمبنگ کا لڑکیوں کا کمپٹیشن کروایا, راک کلائمبنگ کا. تو وہ بڑا اچھا رہا, اس میں بہت ساری پارٹیسپیشن رہی, اور وہ اٹ کنٹینیوڈ. اور ابھی ہم نے اس سال جو گزر گیا 19 ایئر کنزیکٹیو ہم نے وہ کروائے. اچھا. اور اس میں مطلب لڑکیوں کا ہی وہ ہے, ویسے اور دنوں میں لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں, دونوں کے ہوتے ہیں, مگر لڑکیوں تو اس میں بہت اچھی. ہمارے پاس پہلے پرانے ٹائم میں نازیہ تھیں ایک, وہ انہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی. علیزہ ہیں یہاں پہ, آپ کے پاس شاید آ بھی چکی ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہے نیشنل میں. اقرا ہیں, اس طرح لاہور میں امانی جنت ہے ایک بہت اچھی, انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہے ہیں. تو اب یہ گیم چونکہ یہاں پہ تھا, ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہے, ذرا سستا ہے, کچھ ہم لوگ شوقیہ زیادہ اسے کر رہے ہیں, کمرشلی نہیں کر رہے. اور آپ کہاں کر رہے ہیں؟ ماگلا ہلز پہ؟ مرگلا میں ہمارے پاس تقریباً 30-35 راؤٹس ہیں. اوکے. اور ابھی ہم نے فرسٹ کو ہم نے بیسیکلی ٹمورو از ورلڈ انوائرمنٹ ڈے, تو ہم نے اس کو پہلے ہی چونکہ چھٹی وٹی آ رہی تھی عید کی, تو ہم نے فرسٹ کو along with سوئس ایمبیسی اور CDA اور ہمارے کچھ اور دوستوں کے کلبس تھے, ہم نے مل کے پہلے صفائی کی, اور میں نے کچھ تصویریں بھیجی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم نے ایسے ہی فن کے لیے جو پارٹیسپینٹس تھے, بچے بھی تھے, ان کو راک کلائمبنگ کروائی. تو ابھی 3 دن پہلے بھی ہم نے کی ہے, اور اس میں ہمارے پاس بہت چھوٹے بچے بھی, اور جو ہمارے کمپٹیشن میں ہے ایج کیٹیگری, وی اسٹارٹ فرام
अंडर 12 और कई दफ़ा अंडर 9 की, बहुत ज़्यादा बच्चे अंडर 12 में आ जाएं तो 9 की भी हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ये अच्छा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे तक आ रहे हैं वहाँ पे, और स्पेशली ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से आप बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अब ज़रा बात करते हैं सर्वाइविंग स्किल्स के ऊपर भी। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ तो हम ले जा रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो ऐसे में कैसे ट्रेन किया जाता है कि उस सिचुएशन से डील करना, स्पेशली मेंटली, एंड देन वो स्किल आना कि अगर आप ये एडवेंचर परफॉर्म कर रहे हैं और ये हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? देखें, हम लोग जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ़र करते हैं ना, उनकी कम से कम बेसिक जो है सर्टिफिकेशन मेरी अपनी भी है और हमारे जो भी ट्रेनर होते हैं वो सर्टिफाइड हैं। अगर पर्टिकुलरली बात करें सर्वाइवल की, तो वे बैक इन 90s में हमने पर्सनली किया स्नो सर्वाइवल, विंटर सर्वाइवल। उसमें हम इग्लू बना के भी उसमें रहे, स्नो केव में, जैसे माउंटेनियरिंग में होता है कि आप फंस गए हैं तो बिविक या बैवक उसे बोलते हैं, बनाना टेम्परेरी शेल्टर जिसे कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला काम ये है कि जब भी एक्सीडेंट होता है, कहीं आप फंस जाते हैं, तो कुछ तो आप जाते हुए तैयारी करते हैं अपनी ऐसी कि आप सर्वाइव कर सकें। फिर ये कि सबसे पहले आप असेस करते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं। जैसे अभी ये आपने एक्सीडेंट की बात की, तो वो वहाँ कॉल नहीं थी हो सकती, बिल्कुल चल सकते हैं या नहीं, आपके साथी डेथ के करीब हैं, इंजर्ड हैं, आपके फिर राशनिंग होती है कि आपके पास है क्या क्या चीज़, आप कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं पानी। तो सर्वाइवल में बेसिकली एक मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। एक जैसे कहलाता है बिग 5 कि ऑक्सीजन, मेडिकेशन, फूड प्रोक्योरमेंट, वाटर और सिग्नलिंग। तो इस तरह से वो मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर उस तरतीब से होती हैं कि मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं सिग्नल मैंने, अगर मेरे पास मोबाइल चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर जैसे जहाज़ के देने होते हैं तो SOS के सिग्नल बनते हैं। इसी तरह पानी मुझे कितनी दूर से मिलेगा। और कभी कभी हम फ़न के लिए एक प्रिमिटिव भी होती हैं उसमें कि विदाउट कोई फायर स्टार्टर कैसे आग जलानी, वो जो पत्थर से जलाते थे। तो इस तरह की हम लोग यहाँ फ़न में इस्लामाबाद में भी करते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें हमारे काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेशन, और बल्कि इसमें लड़के लड़कियाँ ही नहीं, फैमिलीज़ भी, हम छोटे बड़े सारे आते हैं ताकि वो। इसी तरह फ़र्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आउटडोर में जाते हैं तो हमारे जितने ट्रेनर्स होते हैं दे आर ट्रेंड फर्स्ट एडर्स। अदरवाइज़ ये कि पट्टी भी बांधनी हमें नहीं आती अगर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से वो पूरा उसका वो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल वाला जो मामला आपने बताया कि इसमें भी आपने बिग 5 बता दिया। उसमें आई थिंक जो फूड वाला एलिमेंट है, चूँकि ये वो एलिमेंट है जो कि आपको लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो ये मेक श्योर करें कि आप गाड़ी पे हैं, बाइक पे, जिस भी चीज़ पे हैं, आपके बैग में ये चीज़ें होनी चाहिए। वो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, वो डेट्स हो सकती हैं, वो कोई और चीज़ हो सकती है जो कि आप खुदा ना खास्ता कहीं फंस जाते हैं, मौसम ख़राब हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है, किसी को सपोर्ट फराहम कर सकते हैं आप रास्ते में। तो ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप वाकई सर्वाइव कर पाएंगे। और इसमें एट द सेम टाइम फ़र्स्ट एड का सामान होना, हम तो सर इसको फोकस ही नहीं करते। कैमरा चार्ज होना चाहिए, हमारे गैजेट्स पूरे होने चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए, सेल्फी अच्छी आनी चाहिए, उस पर सारा फोकस है। लेकिन खुदा ना खास्ता हमें अगर चोट लग जाए तो उसके लिए बैंडेज होनी चाहिए, उसके लिए वो जो दवाई चाहिए या कोई भी और पेन किलर समथिंग लाइक दैट, वो नहीं हम लेकर जा रहे। कहीं पर भी सर, कहीं पर भी हम ट्रैवल कर रहे हो तो ये भी बड़ा कम हमने रुझान देखा कि लोग अपना होमवर्क करके जाएं। कोई अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, अपना होमवर्क करके जाएं, आसपास के नियरेस्ट हॉस्पिटल के बारे में, उस इलाके के बारे में एक ग्रिप होनी चाहिए, एक रिसर्च होती है। तो आई थिंक वो शॉर्टकट, जिस तरह शुएब ने बात की कि बस ये कि हमारा कंटेंट अच्छा बनना चाहिए सो दैट हम वो कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकें। बहुत टेक्निकल बात की है, हम लोग इस पे बड़ा फोकस करते हैं। और मेरी जो बेसिकली पढ़ाई है या बाद में एज ट्रेनर कुछ किए, मगर इससे ज़्यादा शौक़ से ज़मीन पे बैठ के नक्शे बनाते थे, जाना कहाँ है, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं। फिर इसी तरह ये कि आप नंबर छोड़ के जाएं। अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी वाला, उसके बाद एक ग्रुप सा बना है, उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है कि आप जाते हुए उस ग्रुप को बता जाएं। इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मगर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इवन आप जब आम ड्राइव करते हैं कार में या नई कार में भी, आप लाहौर बस में भी जा रहे हैं तो आपकी छोटी मोटी किट आपके पास होती है। इसी तरह अपने डेट्स और ड्राई फ्रूट का बेस्ट है यहाँ मरगला। अच्छा, हम लोग वी आर ब्लेस्ड के मरगलाज में आप हर तरह की आपको चीज़ें मिल जाती हैं ट्रेनिंग के लिए। और ये यहाँ भी, और जब माउंटेनियर्स जाते हैं तो जैसे आपने कहा थोड़ी सी, तो जो ऊपर जाते हैं वो ज़ाहिर है दे कांट
कैरी वेट, तो वो उनका जो फूड पैक है पॉकेट में आ गया, इसी तरह फर्स्ट एड उनके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चाहे हों मगर लेकिन मौजूद हो तो फिर वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं एंड वी रियली विश एंड होप कि जैसे हॉट एयर बैलून की आपने बात की, जैसे आपने और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें रेगुलेशंस हों, उसमें पॉलिसीज़ ऐसे बने, उसमें स्ट्रेटजी ऐसे बने कि वो जब कोई भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए तो उसके लिए अब मालूम हो कि अच्छा किस विंडो पे जाना है, कहाँ से इसके अप्रूवल्स हैं, और उसके बाद उसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अवेल कर सकें, बट दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइस। तब होगा जब आप उसके लिए चीज़ें आसान कर रहे होंगे, जो कुछ स्पोर्ट्स वाकई बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा आएंगे तो आई एम श्योर कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो करना चाहते हैं वो इस बुनियाद पे नहीं कर पाते कि अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर है तो थोड़ा सा रिलक्टेंस होती है कि अच्छा पता नहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, तो बाहर जाके कर लेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन हाँ जहाँ पे कोई कोताही है उसको हाईलाइट करना भी ज़रूरी होता है। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।